बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन एक और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ज़िंदगी कहा जाता है कि अच्छी हो तो इंसान खुश रहता है। यकीनी तौर पर अगर ज़िंदगी में मिठास हो तो ज़िंदगी और ख़ूबसूरत लगती है, लेकिन अगर इस ज़िंदगी से मीठे को हम माइनस कर दें तो ज़िंदगी हमें बहुत अजीब सी लगने लग जाती है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं किसी भी उम्र के हिस्से में आके। वो बीमारी उन्हें लाहक हो जाए तो मीठा जब ज़िंदगी से उन्हें माइनस करना पड़ता है तो एकदम से उन्हें बड़ा सब कुछ और सा लगने लग जाता है। आज एक ऐसी ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बीमारी का शिकार हुई, लेकिन उसको उन्होंने कभी बहाना बना के अपने आप को नीचे नहीं होने दिया। बीमारी से लड़ने के बाद जब बीमारी को उन्होंने समझा तो फिर एक नया मंसूबा, एक नई चीज़ उनके जहन में आ गई। डॉक्टर सना अजमल साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनका तारुफ़ करवाता हूँ। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मीठी ज़िंदगी नाम का एक इदारा है। ज़ाहिर है जब इस तरह का नाम आएगा तो इंसान एकदम चौंक जाएगा, यार नाम कितना ज़बरदस्त है। इनसे आज गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये इदारे का आगाज़ कैसे इनके जहन में आया, क्यों ये इदारा इन्होंने कायम किया, किस वजह से इसको आगे लेके अब चल रही हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त दिया, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। मीठी ज़िंदगी इस इदारे के बारे में आप बताइएगा। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे इस इदारे को रन कर रही हैं, किस वजह से ये इदारा आपने कायम किया? अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आके इस इदारे के बारे में बता सकूं और इस कंडीशन के बारे में बता सकूं। इससे पहले कि हम इदारे के नाम पर जाएं, आपने मुझे अपने इंट्रोडक्शन में एक मौका दे दिया कि मैं लोगों का एक कॉन्सेप्ट चेंज कर सकूं। जी जी। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ एक जिस्मानी कैफियत का नाम है, इसको हम बीमारी नहीं कह सकते। और जो इस इदारे का नाम रखने का मकसद भी ये है कि वो लोग जो इस कैफियत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अपने आप को मरीज़ ना समझें, वो अपने आप को बीमार ना समझें। वो ना बीमार हैं, ना वो मरीज़ हैं, ना उनकी ज़िंदगी से कुछ भी कोई गड़बड़ हो गई है। सिर्फ इस तरीके से कि जैसे हमें हमारी जब नज़र थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो हमें बाहर से ग्लासेस लगानी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपके जिस्म में इंसुलिन जो है वो बनती नहीं है या ठीक से काम नहीं करती तो आपको बाहर से कोई दवाई लेनी पड़ जाएगी या आप इंसुलिन लगा के उसकी ज़रूरत को पूरा कर देंगे। और यही वजह है कि इसका नाम मीठी ज़िंदगी रखा गया है कि ये समझाया जा सके लोगों को कि ज़िंदगी से मीठा ख़त्म तो होता नहीं है, कम ही होता है। ये कहना गलत होगा कि ख़त्म हो जाता है। कम होने की वजह से ज़िंदगी फीकी नहीं हो जाती, आप फिर भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस कंडीशन को मैनेज करके। आपने बात की कि ये बीमारी नहीं, एक वे ऑफ लाइफ है जो इंसान का चेंज हो जाता है यकीनी तौर पर। मैंने बात इस वजह से ये की कि लोगों के जहन में एक मिथ है, लोग ये समझते हैं, डर जाते हैं जब खुदा न खास्ता कोई भी इस बीमारी का शिकार होते हैं या इस तरह से उनको इसका सामना करना पड़ता है। आप इस इदारे के साथ लोगों को किस तरह से डील करती हैं, क्या क्या सर्विसेज या किस किस तरह से ये सारा सिलसिला चला रही हैं? तो मीठी ज़िंदगी जब शुरू हुई थी तो मेन एम जिस तरह के नाम से आपको अंदाज़ा होगा ये था कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए जहाँ पर वो आके एक दूसरे से बात कर सकें, एक अपने दुख दर्द शेयर कर सकें, अपने जो कंसर्न्स हैं, अपने जो एहसासात हैं उसके बारे में बात कर सकें इस कंडीशन के साथ जो ज़िंदगी गुजारने की वजह से पैदा होते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी कोई बच्चा है जिसको मीठा खाने का शौक़ है, और ये किसी को भी हो सकता है, ये कहना गलत होगा कि मुझे नहीं है, मुझे भी है। अब उसके साथ पेरेंट्स जो हैं, वो बच्चा जो है वो रिबेल करता है, वो कहता है कि नहीं मैंने खाना ही खाना है मीठा। तो अब फिर पेरेंट्स जो हैं वो एक अजीब सी सिचुएशन में आ जाते हैं। कभी वो बच्चे को डांटेंगे, मारपीट भी हो जाती है हमारे यहाँ पर। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को शिकायत लगाएंगे, फिर डॉक्टर डांटेगा, तो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है और वो कटना शुरू हो जाता है अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपनी सोसाइटी से। वो स्ट्रेस को इतना ज़्यादा अपने सर पर सवार कर लेता है कि बजाय इसके कि वो ये समझ सके कि मुझे ये जो कंडीशन है इसके साथ मैं बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, उसके बजाय वो एक छोटी सी चीज़ जो है वो उसको इतने स्ट्रेस का शिकार कर देती है कि वो उससे निकल नहीं पाता। अब मकसद ये था कि लोगों को जमा किया जाए एक प्लेटफॉर्म पे, वो एक दूसरे से बात कर सकें, ये समझ सकें कि अच्छा अगर हमने मीठा खाना है, अगर खाना ही है तो कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, उसके साथ क्या एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। मतलब ये कहना गलत होगा कि हर कोई मीठा खा सकता है, जितना मर्जी खा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, खा ज़रूर सकता है, पर कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको पीयर सपोर्ट का नाम दिया जाता है। पीयर सपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे आपको और मुझे, अगर हम दोनों को एक ही मेडिकल कंडीशन है तो हम साथ बैठें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, बातचीत करें।
تو جب ہم نے یہ ادارہ چلانا شروع کیا, پہلے یہ پیئر سپورٹ کے طور پر ہی اس نے کام کیا. آپ سمجھے کہ وہ ینگ لوگ اور بچے جن کو ڈائبٹیز تھی ان کے درمیان میں ایک دوستی کا ذریعہ بنا, ایک دوستی کا پلیٹ فارم بنا کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. سوشل میڈیا پہ ہم نے گروپس بنائے, اس کے اندر ان لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی شروع کی. پھر آہستہ آہستہ بیچ میں ایسے بہت سارے لوگ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئے جو کہ اپنی انسولین نہیں افورڈ کر پا رہے تھے. تو تب یہ فیصلہ کیا کہ اچھا اب اس کو ایک باقاعدہ منظم ادارے کی شکل دینی ہے. تو یہ جو پیئر سپورٹ والا کام ہے یہ تو ہم 2013 سے کر ہی رہے تھے. پھر ہم نے 2016 میں اس کو اس کے لیے فائل کیا, 2017 میں ہماری رجسٹریشن ہوئی, اور پھر ہم نے اس کو ایک منظم ادارے کے طور پر پاکستان میں لانچ کیا. میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ آئیڈیا ذہن میں کیسے آیا, چونکہ آئیڈیاز کہیں نہ کہیں سے ایوالو کر رہے ہوتے ہیں انسان کی لائف میں, کچھ ایسا کہیں نہ کہیں چینج آتی ہے یا کچھ ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے یا کوئی اسپیشل چیز اس کے سامنے آتی ہے, تو وہ انسان کوئی آئیڈیا نیا جنم دیتا ہے, انسان ہی اس آئیڈیا کو آگے پھر امپلیمنٹ کرتا ہے. تو آئیڈیا ذہن میں کیسے آیا؟ چونکہ مجھے خود بچپن سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی, اور آلدو میرے ابو آرمی میں تھے, والدہ بھی ڈاکٹر تھیں, اور میں ایک بڑی آپ سمجھے کمفرٹیبل زندگی کے ساتھ اس کنڈیشن کے ساتھ وہ گزار رہی تھی. لیکن اگر میں پھر بھی دیکھوں تو شاید میرے ذہن میں ایک چیز وہ ضرور تھی کہ جو لوگوں کی باتیں ہوتی تھیں, جو سوسائٹی میں مسکنسیپشنس تھے, وہ مجھے ڈسٹرب کرتے تھے. تو مجھے اچھا لگتا تھا جب کوئی مل جاتا تھا ایسا جس کے ساتھ ذریعے جس سے بات کر کے یہ محسوس ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں. تو وہ جو پیئر سپورٹ والا کانسیپٹ تھا وہ تو یہیں سے آیا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں. میں گئی انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی ٹریننگ تھی ینگ لیڈرز ان ڈائبٹیز کی, اس کے لیے مجھے میرے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا. میں وہاں گئی تو جا کے دنیا میں دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں کہ اچھا لوگوں کے پاس ہر قسم کی ڈیوائسز موجود ہیں, ہر قسم کے بھی موجود ہے جن کے پاس اچھا اس کے ساتھ بھی مطلب یہ کہہ دینا کہ اچھا اگر آپ کے پاس ایک انسولین پمپ موجود ہے یا آپ کے پاس بہترین سہولتیں موجود ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی, تو کیا اسٹریس نہیں ہوتا؟ غلط ہوگا یہ کہنا. وہاں پہ بھی لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے جو آپس میں ملتے تھے, بات کرتے تھے, دوسرے کی سائیکولوجیکل ہیلپ میں سپورٹ کرتے تھے. وہاں سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ پاکستان میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان میں تو اتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو آئیڈیا یہاں سے آیا تھا. لیکن وہ جو آئیڈیا جب ایوالو کیا انسولین سپورٹ کی طرف, اس کے پیچھے کہانی تھی. ایک بچہ ہمارے گروپ میں شامل ہوا جس کے پیرنٹس انسولین نہیں افورڈ کر سکتے تھے. وہ کبھی لگا رہے ہیں, کبھی نہیں لگا رہے, کبھی کچھ. وائٹ کالر لوگ تھے, مطلب سفید پوش, نہیں زیادہ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے, اس چیز کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. بہت اس میں آپ سمجھیں کہ پرائیویسی کے ساتھ انہوں نے مجھ سے اپنی اسٹوری شیئر کی. تب میں بیٹھی اپنے کچھ بہت کلوز لوگ دوستوں کے ساتھ کہ ہمیں نا اس کے لیے کچھ کرنا ہے, ہیلپ کرنی چاہیے. کیونکہ وہ لوگ جو فیس کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ جس طرح وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں گے, بہت سارے حکومتی ہسپتال جو ہیں وہ انسولین ضرور دیتے ہیں, لیکن آپ اگر آپ ان لوگوں کے انٹرویوز لیں تو پتہ چلے گا کہ اچھا ایک دن ملے گی, اگلے دن نہیں ملے گی. اس کی ریگولیرٹی جو ہے, جو اویلیبلٹی ہے, وہ انشورڈ نہیں ہوتی. پھر اگر لیٹس سے کہ کسی کا والدین جو ہیں وہ دہاڑی دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا پورا دن جو ہے وہ نکل جاتا ہے صرف انسولین حاصل کرنے میں. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی وہ تھا کہ سارا دن لائنز میں ویٹ کرنا اور سب کچھ, وہ ہماری مطلب جتنا ہمارا خرچہ بچ رہا ہے اپنے کتنے روپے کی انسولین جو بچانی ہے اس سے زیادہ ہمیں خرچہ اس مد میں آ جاتا ہے کہ ہمارا جو ورک کا لاس ہوتا ہے اور جو ہمیں ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے اتنی دور انسولین لینے کے لیے. تو ہم ساتھ بیٹھے اور میٹھی زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکویشن میں سے جیوگرافی کو مائنس کر دیا. تو جب ہم ساتھ بیٹھے تو پہلا آئیڈیا یہی آیا کہ اچھا جی ہسپتال بنا لیتے ہیں. ہسپتال بناتے ہیں جہاں اچھے ڈاکٹر رکھیں, فری کیئر پرووائڈ کریں, ساری میڈیسنز بھی ہوں, لیبس بھی ہوں, سارا کچھ ہو. آپ اپنا یہ جو پیئر سپورٹ کا کام کرتے ہیں یہ بھی ادھر ہی سے ہو رہا ہو, انسولین بھی مل جائے. لیکن گروپ میں سے ہی ایک نے اٹھ کے بولا کہ اچھا چلیں اگر ہم پنڈی میں ہسپتال بنا لیں گے تو باقی ملک کا کیا ہوگا, ہم صرف پنڈی کے لیے تو کام نہیں کرنا چاہتے. پھر آپس میں سر جوڑے اور یہ سوچا کہ جیوگرافی کو کس طریقے سے مائنس کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ باقی سب باتیں ایک طرف, میٹھی زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہماری انسولین جو سروسز ہیں یہ پورے پاکستان میں ہمارا ایک بہت وائڈ اسپریڈ نیٹ ورک ہے ڈاکٹرس کا, جو کہ مختلف ہسپتالوں میں کام کرتا ہے, جو کہ چیریٹی ہسپتال ہیں, فلاحی اداروں کے ہسپتال ہیں. کچھ ڈاکٹرز اپنے پرائیویٹ کلینکس بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو انسولین اس طریقے سے ملے
تاکہ اس کا وقت بچے, ٹھیک ہے, اس کی سیلف رسپیکٹ قائم رہے, بالکل, اور ریگولیرٹی کے ساتھ وقت پر اس کو چیز ملتی رہے. تو ہر مہینے ہمارے ساتھ جو بچے رجسٹرڈ ہیں ان کا انسولین ٹیسٹ اسٹریپس کا پیکیج گلوکومیٹر کے ساتھ ان کو ان کے گھروں پر ریسیو ہوتا ہے, تاکہ نہ ان کو نکلنا پڑے, اس کے لیے نہ لائنوں میں انتظار کرنا پڑے, نہ کہیں پہ دھکے کھانے پڑے. اس جو یہ ڈائبٹیز کے شکار لوگ ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, معاشرے میں اتنا ڈرایا جاتا ہے جی یہ بہت کوئی خوفناک چیز ہے, یہ اگر کسی کو ہو گئی تو لا علاج ڈیفینیٹلی ہے, اس کو مینیج بیسیکلی کرنا ہوتا ہے. تو آپ کس طرح سے اپنے جو آپ کے نیٹ ورک میں شامل لوگ ہیں جو اس کا شکار ہیں ان کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ, کیسے ان کو سکھاتے ہیں, کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, انسان کو سب سے زیادہ وہ بات سمجھ آتی ہے جو کوئی ایسا کہہ رہا ہو جو اسی سچویشن سے گزر رہا ہو جس سے وہ گزر رہا ہے. بالکل ایسے میں نے ایون اس حد تک نوٹ کیا ہے کہ میری بات میری عمر کی خواتین کو سمجھ آتی ہے, بچے کی بات بچے کو سمجھ آتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیئر سپورٹ گروپ میں سے ایسی ایگزامپلس کو ہائی لائٹ کریں, ان کو سامنے لے کر آئیں, جو جب بات کرتے ہیں بیٹھ کر ان سے جو کہ کسی بھی قسم کی احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں. اس وجہ سے میں یہی کہوں گی کہ آپ اس کنڈیشن کو لے کر ہمارے معاشرے میں اتنے مسکنسیپشنز ہیں کہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو گئے, تو وہ ایسی ایوری ڈے ایگزامپلس کو ہائی لائٹ کیا جائے جس سے وہ یہ فیل کر سکیں کہ ہاں ہم بھی اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں, جس سے ایوری ڈے ٹپس اور ٹرکس شیئر کیے جائیں. جیسے بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں جو اس کنڈیشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, لیکن جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں ساتھ میں تو اکثر اوقات مجھے یہ سننے کو ملا کہ لیکن ان کی شاید لائف میں یہ پرابلمس کبھی تھیں ہی نہیں, ان کو شاید پیسوں کی پرابلم نہیں ہے, ان کو شاید ایکسیس ٹو اے گڈ ڈاکٹر کی پرابلم نہیں ہے, تو یا اچھا ان کی فیملی زیادہ پڑھی لکھی تھی وہ سمجھ گئی. جیسے مجھے بھی اکثر یہ اپنے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ اچھا شاید آپ کی فیملی زیادہ پڑھی لکھی تھی اس لیے آپ سمجھ گئی, کیونکہ میری والدہ ڈاکٹر تھیں تو اور میرے فادر آرمی میں تھے, انسولین آرام سے مل جاتی تھی, والدہ جو ہیں وہ میڈیکل مینجمنٹ میں ہیلپ کر دیتی تھیں, تو بہت ساری چیزیں شاید میں نے اس طریقے سے فیس ہی نہیں کی. تو ایسا بندہ جو اس سچویشن سے گزر رہا ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں اور پھر اس نے اس میں سے کس طریقے سے وہ نکلا ہے, وہ رائٹ ایگزامپل ہوتی ہے. اور ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم ہر 6 مہینے بعد ایسے لوگوں کو اپنے گروپس میں سے پک کر کے ٹرین کرتے ہیں, اور پھر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے باقیوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. چلیں, یہ تو ایجوکیشن کا طریقہ سب سے ایزی رہتا ہے, سب سے اچھا ہے کہ آپ ہر ایک جگہ پہ اپنے جو آواز پہنچا پاتے ہیں. اس ادارے کی سروسز بچوں کے لیے زیادہ ہیں یا بڑوں کے لیے, کس طرح سے آپ ان کو مینیج کرتے ہیں یا کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کو کس پریفرنس پہ رکھنا ہے, جو اڈلٹ ہے اس کو کس پریفرنس پہ رکھتے ہیں؟ سو جو انسولین ہے وہ تو ہم صرف بچوں کو ہی دیتے ہیں. طریقہ ہمارا اس وجہ سے اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے لیے کما کر کم از کم اپنی انسولین کا خرچہ خود اٹھا سکے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ 15, 16, 17 سال کا ہونے لگتا ہے تو یا تو وہ پڑھ رہا ہو آگے یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے کمپلیٹ کرے, یونیورسٹی چلا جائے تو جب تک اس کی یونیورسٹی چلتی ہے تب تک ہم اس کو انسولین سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر یونیورسٹی اس نے نہیں جانا, اس نے لیٹ سے میٹرک کے بعد اپنی تعلیم ختم کرنی ہے, تو پھر وہ کوئی کام سیکھے تاکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. تو جو ہمارے بچے جو انسولین سپورٹ پروگرام پر ہیں ان کے اوپر ہمارا بہت پریشر ہوتا ہے کہ نمبر 1 آپ نے اسکول جانا ہے. اگر آپ 15 سال سے بڑے ہو گئے ہیں اور میٹرک کر لیا اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ اسکول نہیں, آپ کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے حالات اس قسم کے ہیں یا آپ کے مارکس ایسے نہیں آئے کہ آگے مزید داخلے مل سکیں, تو پھر آپ کم از کم کوئی اسکل سیکھیں تاکہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں ہمارے انسولین سپورٹ پروگرام سے گریجویٹ ہوئے ہیں جو میکینیکل انجینئرز بن کے نکلے ہیں, IT میں انہوں نے بیچلرس کیے ہیں. ایسے ہی بچوں کو کچھ کو ہمارے اپنے ادارے نے پھر ایسے کام پہ رکھا ہے کہ جو وہ اپنے ہی جیسے باقی بچوں کی آگے ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ بڑا زبردست انیشیٹو آپ لے کے چل رہی ہیں. آخر کی طرف بڑھتے ہیں. ادارے کے اندر ظاہر کوئی ایک ادارہ انسان رن کر رہا ہو, بہت سی مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں. کوئی ایسا وقت آج تک آیا ہو آپ کے سامنے, کوئی آپ ایگزامپل کے طور پہ غور کرنا چاہتی ہوں, جب آپ نے سمجھا ہو کہ انف اب میں نہیں چلا پاؤں گی, اس کو بس کر دیتے ہیں, انسان ہو جاتا ہے مایوس کسی وقت, کوئی ایسا ٹائم آیا ہو آپ کی زندگی میں؟ میرا خیال ہے کہ کسی بھی فلاحی ادارے کو چلانا اور پاکستان جیسی انوائرمنٹ میں جو کہ فل آف چیلنجز ہے, کیونکہ ہماری جو لاز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اسکیل اپ نہیں کیا بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ. ہم آج بھی انہی لاز پہ چل رہے ہیں جو انگریز بنا کے چلا گیا تھا, اور اس کے اپنے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا اب ڈیجیٹل ہو گئی ہے. ہم ابھی تک جو ہیں وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ایک ڈسٹرکٹ کا کام ہے اور ایک خاص علاقے کا کام ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ بدلنی پڑتی ہیں, جس کے لیے ہمارے ملک میں جب کوششیں ہوئی بھی ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو پائیں کسی وجہ سے. لیکن میری ایز اے پرسن آئی ایم اے فائٹر.
میں نے کبھی اور میرا خیال میں پاکستان میں وہی لوگ آگے چل پاتے ہیں جو کہ ہار نہیں مانتے اسی طرح سے. تو چونکہ میں نے ہار نہیں مانی اور ہر چیز کو چیلنج کو اچھا کس طریقے سے اوور کم کرنا ہے بیٹھ کے سوچا, اور میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں میری اپنی اکیلی کی کوئی وہ ہے, میرا پورا بورڈ ٹیم جو ہے وہ ساری چیزوں میں شامل ہے کہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مرضی مشکل آ جائے ہم نے ہار نہیں ماننی اور آگے چلتے رہنا ہے. اور جب آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہو تو اللہ میاں راستہ نکالتا رہتا ہے. مشکلات ضرور آئی ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لگا ہو کہ آگے راستہ نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ ہمارے, بہت سارے فلانتھروپک ڈونرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بچوں کے لیے وہ ہر مہینے کے حساب سے پیسے جمع کراتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کام کو چلاتے رہیں. اور اللہ میاں نے ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے اور ہمیں وسیلہ بنایا ہوا ہے. اصل میں تو یہ سارا کا سارا جو کام ہے یہ خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بچے کا میں نے ہاتھ پکڑنا ہے, باقی تو سب ہم لوگ بیچ میں وسیلے ہیں. آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, کوئی ایسا خاص کوئی پیشنٹ, کوئی ایسا خاص ڈائبٹیز کا شکار انسان جو یا بچہ ہو جو اس ادارے کے ذریعے آپ نے جس کو ابھی تک پروٹیکٹ کیا اور جس کے انسولین وغیرہ دے رہی ہو, جو آپ کی نظروں میں ہمیشہ سے رہے, آپ اس کو کبھی بھلا نہیں پائیں, یا اس کے کوئی ایسی بعض اوقات ہوتی ہے کوئی اسپیشل چیز ہوتی ہے, کوئی بچہ ہے کوئی چھوٹا سا کوئی آپ کے سامنے آ جائے, اس کو ایک حرکت آپ کو پسند آ جاتی ہے, ڈیفینیٹلی کوئی ایک استاد ہے اس کو کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ پسند آ جائے گا, آپ بطور ادارہ ہیڈ یہاں پہ رن کر رہی ہیں, کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آیا جس کو آج تک آپ یاد رکھتی ہیں؟ ایک بچی تھی, وہ چھوٹی سی خدیجہ, میں ملی تو نہیں کبھی بھی اس سے, تصویریں ہی دیکھی تھیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے بالکل ہم نے شروع کیا تھا انسولین سپورٹ پروگرام, تو تب ہمارے اس میں رجسٹر ہوئی تھی. اس بچی کو کافی ساری پرابلمس تھی پیدائش سے, اور اس کا جو لبلبا تھا وہ کام نہیں کرتا تھا, جس کی وجہ سے اس کو انسولین کی بھی ضرورت تھی, ساتھ میں اس کو ایپیلیپسی کا بھی پرابلم تھا. 2 مہینے کی وہ بچی ہمارے پاس آ کے رجسٹر ہوئی تھی. اس کو دن میں 1 یونٹ صرف انسولین کا چاہیے تھا, صرف 1 یونٹ چاہیے تھا, اور اس کے پیرنٹس وہ افورڈ نہیں کر پاتے تھے. جو قسم کی اس کو انسولین چاہیے تھی وہ حکومت دیتی نہیں تھی. اور ان کا گھر تھا مالاکنڈ میں کہیں پہاڑی پر اوپر چڑھ کر, جو کہ نیئرسٹ جو ڈسپینسری ہے گورنمنٹ کی اس سے 2 گھنٹے کی ہائیک پہ تھے. 2 گھنٹے. تو وہ بچی بیچاری کو بعد میں کوئی ایپیلیپسی کا اٹیک ہوا جس میں وہ نیچے تک پہنچ نہیں پائے ڈسپینسری تک وقت پہ, راستے میں ہی بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی. بس وہ ایک ایسا قصہ تھا جس نے نا میرا آپ سمجھے کہ دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر بس شروع میں ہمارا بس یہی خیال تھا کہ اچھا ٹھیک ہے اس پروگرام کو دیکھیں گے ہم کتنا پھیلا سکتے ہیں, چلو 100 بچوں تک لے جائیں گے, بس 100 تک کا ارادہ تھا. لیکن اب وہ چیز وہ ایک فیکٹر بنی ڈرائیونگ فورس کی, پتہ نہیں ایسے کتنے بچے ہیں جن کی کہانی ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتی. ایسے ہی ہے. ابھی ریسنٹلی ہماری ٹیم وزٹ پہ گئی ہوئی تھی, رمیش ہے تھر پارکر میں ہوتا ہے, جس کو ہماری انسولین سپورٹ پروگرام پیچھے ہمارے وہ ہے. وہ بچہ ایک اسٹرا ہٹ میں رہتا ہے, مطلب تنکوں کا بنا ہوا جھونپڑی ہے جس کے اندر رہتا ہے. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ اپنے جھاڑیوں پہ سے کچھ بیریاں اتار کے وہ لوگ کھاتے ہیں. دن میں 1 کھانا مل جائے تو غنیمت ہوتی ہے. ایسے بچے جو ہیں ان کی جو گھر تھا وہ قریبی روڈ سے کم از کم 20 سے 25 منٹ کی واک پر تھا, اور وہ کافی ٹف واک تھی کیونکہ وہ ریگستان اور وہ سارا کچھ اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں مطلب یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں پر ایسے بچے جو ہیں وہ ہیں جن تک پہنچنا ضروری ہے, اور ہمیں یہ کام جاری رکھنا ہے. یہ میرے خیال میں ہمارے لیے موٹیویشنل فیکٹرز بنتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے فیکٹرز ہی ہوتے ہیں جو انسان کو پھر سے تازہ دم کر دیتے ہیں, انسان دوبارہ سے پھر کھڑا ہو جاتا ہے, پھر سے ہمت اللہ کی طرف سے بھی آ جاتی ہے. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اس ادارے تک لوگ اپروچ کیسے کرتے ہیں, چونکہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ سارے یقینی طور پر آپ کے ادارے میں بھی دیکھنا چاہیں گے, پوچھنا چاہیں گے کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے, کیسے ان تک آپ کی مدد پہنچ سکتی ہے جو دور دراز علاقوں میں خاص طور پر؟ بہت سارے لوگ تو ہم تک سوشل میڈیا کے تھرو پہنچتے ہیں, فیس بک کے تھرو, انسٹاگرام کے تھرو, ٹویٹر کے تھرو, اس پہ پڑھ کر پہنچ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ لوگوں جیسے لوگوں کے پروگرامز دیکھ کر ہمارے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. جب ان تک ایک پیغام پہنچتا ہے وہ آگے چلتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے ڈاکٹرز کا, وہ ایسے بچوں کو جب ایسا کوئی بچہ ان کے پاس آتا ہے تو اس کو ہماری طرف فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ تینوں طریقے موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا فون نمبر ہے, اگر آپ لوگ چاہیں مزید معلومات کے لیے, اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کو انسولین کی ضرورت ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں نمبر بتا دیتی ہوں ابھی آپ کو, اس پہ 0308-677-0106 نمبر ہے. اس کو آپ اس پہ کال کر کے بچے کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے بچے کا سہارا بن سکیں تو آپ ہمیں ایک اور نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اسی نمبر پہ بھی بے شک کال کر کے آپ انفارمیشن لے لیں مزید, تو آپ کو صحیح لوگوں کی طرف جو ہے ٹیم میں جو صحیح ممبر ہے اس کی طرف فارورڈ کر دیا جائے گا. ویسے ڈونرز کے لیے ہمارا نمبر ہے 03355554606.
اس کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے فیس بک کے گروپس ہیں, اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں اپنی کنڈیشن کے بارے میں, یا آپ کی نظر میں ایسی کوئی فیملی ہے, کوئی بچہ ہے جو کہ اس کنڈیشن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, تو وہ فیس بک کے اوپر میٹھی زندگی گروپس کے نام سے سرچ کر دیں. تو ہمارے 3 گروپس ہیں, ایک والدین کے لیے ہے, ایک ان ینگسٹرس کے لیے ہے جن کو ڈائبٹیز ہے خود سے ٹائپ 1, اور ایک ان لوگوں کے لیے جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر ثنا اجمل صاحبہ کی گفتگو سنی. یقینی طور پر زندگی میٹھی تبھی رہتی ہے جب انسان خود سے کسی کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرے گی. نہ صرف ہم یہ سوچیں کہ میں میٹھا کھا لوں تو میری زندگی میٹھی رہے گی, نہیں, آپ کسی دوسرے کی مدد کریں تو اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں برکت بھی آئے گی, میٹھا بھی آپ کو محسوس ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.